हे राम बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस, और बस आती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नऊज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। तो तालीम फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे और सही तरबियत दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस में, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, 893 में, कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल खत्म हो जो है। दूसरा इल्मुन नाफिया, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और तीसरा वलदुन सालिह, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल का जो अकाउंट रहता है वो बंद हो जाता है सिर्फ 3 चीज के। एक है सदके जारिया, दूसरा इल्म नाफिया, जो इल्म से लोगों को फायदा हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने रब के तरफ ले जाए, इंशाअल्लाह वो आपके जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसका जिक्र सही हदीस में है, सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1631 में, अगर रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चौराया है, चारवा है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ शेपर्ड। हर इंसान जिम्मेदार है। इमाम चारवा है रियाया के। इमाम जिम्मेदार है अपने लोगों के, जिम्मेदार है अपने अहलो अवाल का, अपने बीवियों और बच्चों के लिए। एक औरत चारवा है, जिम्मेदार है अपने शोहर के घर के, अपने बच्चों की। और नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक की प्रॉपर्टी के। हर इंसान चारवा है, शेपर्ड है, जिम्मेदार है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वालिदैन इसीलिए वो फरमाते हैं कि 1000 मुत्तकी मुसलमान, 1000 नमाज पढ़ने वाले मुसलमान की मौत सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जो अल्लाह के हराम और हलाल के अहकाम जानता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर 1000 मुत्तकी मुसलमान, नेक मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मरते हैं, वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जिसके पास अल्लाह के हुक्म, फर्ज, हलाल और हराम में जानता। रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त कहते हैं साहबा से कि आपकी क्या ख्वाहिश है, सबसे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो एक साहबा फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये रूम, ये कमरा सोने से भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं
اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ سے بھر اس کا اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کم ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سمجھتے ہیں کہ دولت ٹھیک ہے ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور. اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو. آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اور یہ صحابہ عمر ایک ایک مثال. تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں. آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے. اب لوگ ہم کو اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے. میں کئی عرب کو جانتا ہوں جو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھے گا. کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں. یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ، اس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے. کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کچھ دے. تو دولت دلانے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ. اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے. اللہ نے الحمدللہ سب بچے کو نا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں. ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلا ہے کہ علامہ اقبال
جو ربا سے جڑا، سود سے جڑا. اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. پھر ان کے اور علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسے کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ شیخ، ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتے. وہ اتنے خوش ہوئے، پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اتنے خوش ہوئے کہ ان نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے. تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی کی والدہ، وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے. اب امام رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان اس کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی، پلاننگ تھی اس کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہتر، بہت پختہ. افسوس ہو دیتے ہیں کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کے والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تیرے بیٹے کی روشنی لوٹائی دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں والدہ کی کس طریقے سے ان نے اپنے بچوں کی پرورش کی.